अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 मरतबा ये आयत रात को सोने से पहले पढ़ लो, सुबह लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देने आ जाएंगे। अगर ये वीडियो इग्नोर कर दी तो बहुत पछताओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है जिसको आपने इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लेना है। लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बता रही हूँ, सिर्फ एक दिन का अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। इशा के बाद आपने इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह। फिर इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क़, माल और दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरह मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदक़ दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और इसके फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा कर दिया जाएगा। कर्ज़ों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि अब फिर आप सब नाज़रीन खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके लिए इस पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो रहा है। तो हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने पड़ते हैं, हर माह बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है। इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहने लगा है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगी हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करते हैं, तो और फिर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो इसको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगें। आपको तरीक़ा जब आ जाएगा तो अब फिर आपको किसी मज़ीद वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ एमाल होते हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लें तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज़्क़ कमाने में हलाल ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप भी इसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ कमाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आप ईमानदारी से ड्यूटी दें, जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल करें और जान फ़शानी से करें, और अपने फ़राइज़ से कोई गफलत ना करें। हर माह रिज़्क़ हलाल ही आप अपने घर में लेकर आए और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में रिज़्क़ हलाल हो और हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क़ खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो वजीफ़ा, जब ये वजीफ़ा कोई भी बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये जो सूरह मुबारका है, ये कोई भी बंदा पढ़ता है इस वजीफ़े को, इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है, फिर इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम माशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे हर महीने लाखों की कमाता हो, इसके 2-4 बच्चे हों, तो आप इसे पूछ ले कि जी क्या हाल है, वो गुर्बत मुफलिसी का रोना रोएगा और कहेगा कि बस मारे गए हैं और किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है, दौलत आती है लेकिन पता ही नहीं चलता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही बात आप किसी आलिम दीन से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछ लें, तो इससे पूछें कि आपके घर कि आपके कितने बच्चे हैं, और वो तो वो कहेगा मेरे 5
6 بچے ہیں اور یا پھر 7 بچے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ 10,000 اور یا 12,000 ہے، بس اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھیں کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے تو وہ کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ساری کی ساری برکتیں ہیں حلال روزی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہیں، پوشیدہ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہر صورت میں حرام ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اسلام نے ہرگز ممکن نہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر وہ قرض جو کسی منفعت کا ذریعہ بنے وہ ربا سود ہے۔ قرآن پاک میں سود کی حرمت کے بارے میں 7 آیات اور 40 احادیث ہیں۔ قرآن کے مطابق سود کا لاگو ہونا مطلب اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نچلے والے گھڑے ہیں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی، ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے، توبہ کرنی ہے، اس پر قائم رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہے کسی سے بھی، فوراً جا کر اسے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی یا پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں بیٹھ کر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں اگر نماز ادا کرتے ہیں تو وہیں پر کر لیں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے اور گھر میں کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے یا آپ کو جلدی ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے کہ میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی کام کرتے تھے یا اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رواؤں کے نام خطوط لکھتے تو ان کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشکل کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس وظیفے کے شروع ہونے سے اطاعتیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ جلد ہی قبول ہو جاتا ہے، اس لیے ایک دفعہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ الم نشرہ، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لینی ہے۔ آپ کو زبانی یاد نہیں، آپ موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ علم و حکم سے کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کا آوازہ شہرت بلند کیا۔ بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجیے عبادتوں میں، اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، وہ اتار دیا، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں یا جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام اپنی امت کو تحفے میں دے دیے ہے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی آپ کا غم ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کتنی ہے آپ خود بھی جان سکتے ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں رکھوں اور کہاں سے سنبھالوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگا کریں درود پاک پڑھ کر مانگا کریں، اللہ سے مانگنا ہے برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، بلکہ آپس میں بھی آپ لوگوں کے محبت پیار بڑھے گا۔ ایک بار میں بھی آپ کو وظیفے کی ترتیب بتا دیتی ہوں، سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لینی ہے، اور سورۃ الم نشرہ پڑھنے کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ سے آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار
اختیار کرنا، آپ نے اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کی بہت ساری ڈھیروں برکتیں، رحمتیں آپ لوگوں کو نازل فرمائے گا، اور کوئی بھی بندہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی چاہیے۔ حسب توفیق صدقہ خیر و خیرات کیا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کو صحت یابی عطا فرمائیں، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔